नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम ये दुआएं पढ़ते हैं, शरह सदर की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आज हम जो आयात पढ़ें, जब भी जो आयात पढ़ें, अल्लाह ताला वो हमारे दिल पे असर करे और अमलों में ढल जाए। आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर हमारी 36 हो गई थी और आज हमने आयत नंबर 37 से स्टार्ट करना है। पीछे में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। चले जी, आयत नंबर 37 आपके साथ पेज शेयर है, आप देख लीजिए। वल्लज़ीना, और जो लोग, यज्तनिबूना, यज्तनिबूना, यज्तनिबूना होता है इज्तनाब करना, गुरेज करना, कबाइरा, कबाइरा कबीरा, बड़े बड़े, अल इस्मी, ये इसम होता है गुनाह, ये से 3 नुक्तों वाली से है तो ये है गुनाह। वल फाहिशा, उर्दू में भी फाहिश, बेहयाई, फाहिश काम। व इजा, और जब, माल, और जब भी, गजीबू, गुस्से में हो, गजब में हो, हम, वो, यगफिरून, मगफरत से है कि वो माफ कर देते हैं। बा मुहावरा आयत नंबर 37। और जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं, जब गुस्सा आता है तो माफ कर देते हैं। अब यहाँ पे जन्नत में जाने वाले लोगों की सफात बयान की जा रही है। एक सफात हमने पहले पढ़ी पिछली 36 वाली आयत में कि वो क्या थी, कि जो अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह पे भरोसा करे, अल्लाह पे तवक्कल करे, उनके लिए अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि उनके लिए इंशाअल्लाह ताला उनको जन्नत मिलेगी। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है कि ये वो लोग हैं, आयत नंबर, कि यहाँ पे बड़े बड़े गुनाहों से जो अपने आप को रोक लें। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ बात की जा रही है कि वो लोग जो बड़े बड़े गुनाह और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं, ये एक इनकी सिफ़त है। और वो हम देखते हैं कि अहादीस में जिन कबीरा गुनाहों का जिक्र आया है वो कुछ यूं है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो कौन कौन से हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिर्क बिल्ला, जादू, ऐसी जान को नाहक कत्ल करना जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया है, सूद, यतीम का माल खाना, मैदान जंग से फरार, पाकबाज भोली भाली मोमिन औरतों पे तोहमत लगाना। ये मुस्लिम की ऑथेंटिक हदीस का एक मफहूम है कि 7 यहाँ पे गुनाह बयान कर दिए गए, शिर्क, जादू, कत्ल, मैदान जंग से भागना और तोहमत लगाना, सूद खाना या यतीम का माल खाना। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नजदीक कौन सा गुनाह बड़ा है? फरमाया, ये कि तू किसी और को अल्लाह के बराबर कर दे, हालांकि अल्लाह ही ने तुझे पैदा किया है। मैंने अर्ज किया, ये तो वाकई बड़ा गुनाह है, इसके बाद कौन सा गुनाह है? तो फरमाया, तू औलाद को इस डर से मार डाले कि इसे खिलाना पड़ेगा। मैंने पूछा, फिर कौन सा गुनाह बड़ा है? तो फरमाया, ये कि तू हमसाये की बीवी से जना करे। ये बुखारी की ऑथेंटिक हदीस का मफहूम है। फिर इसी तरह सैयदना अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल, ये मैं आपको कबीरा गुनाह अहादीस की रोशनी में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सैयदना अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा गुनाहों का जिक्र किया तो फरमाया, बड़े गुनाह ये हैं कि अल्लाह के साथ शिर्क करना, नाहक खून करना, वालदैन को सताना। फिर फरमाया, क्या मैं तुम्हें बड़े से बड़ा गुनाह ना बताऊं? कौलल जोर, जोर यानी कि झूठ, यानी कि हेरा फेरी करना, या ऐसी ही झूठी गवाही देना, यानी कि कौलल जोर जो है यानी कि झूठ बोलना, बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। फिर बाद गुनाह ऐसे होते हैं, अब हम कबीरा गुनाह की फहरिस्त तो बहुत तवील है, लेकिन उसमें जो चीजें हमने जिनका ख्याल रखना है वो उनमें से पहला कुछ ऐसे है कि बाद गुनाह ऐसे होते हैं जो मौका महल के लिहाज से मजीद शिद्दत अख्तियार कर देते हैं। जैसे लोगों का माल नाजायज तरीके से खाना कबीरा गुनाह है, मगर यतीम का माल खाना और भी बड़ा गुनाह है। आप समझ रहे हैं? यानी कि एक तो माल नाजायज, लेकिन एक यतीम का माल खाना और ज्यादा बड़ा गुनाह हो गया, शिद्दत ज्यादा होगी उसकी गुनाह की। फिर
दाव फरेब से माल बेचना गुनाह है, ठीक है, फरेब देना, लेकिन झूठी कसम खा के माल बेचना, जैसे भी हमने कौल जोर की बात की, तो वो उससे भी बड़ा गुनाह बन जाता है। आम औरतों पे तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, मगर खास तौर पे भोली भाली अनजान औरतों पे, मासूम औरतों पे तोहमत लगाना शिद्दत अख्तियार कर जाता है। औलाद को कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है, मगर मुफलिसी के डर से औलाद का कत्ल करना और बड़ा गुनाह बन जाता है, और वो उस गुनाह की शिद्दत ज्यादा हो जाती है। तो इसी तरह जना एक कबीरा गुनाह है, मगर जब ये जना अपनी माँ, बेटी, बहन या देगर मुहर्रमात से किया जाए तो गुनाह मजीद शदीद हो जाता है। और इसी तरह अगर शादीशुदा औरत या मर्द जना करे तो ये गुनाह कवारे मर्द या औरत से ज्यादा शदीद हो जाता है। और ऐसे ही हमसाये की बीवी से जना करना किसी दूसरी औरत से जुना करने की निस्बत ज्यादा शदीद बड़ा गुनाह है। या बूढ़े आदमी का जना करना जवान आदमी के जना करने की निस्बत ज्यादा शदीद होगा। और अगर बूढ़ा जानी अपने हमसाये की बीवी से जना करे तो किसी दूसरी औरत से जना करने की निस्बत उसका गुनाह 3 गुना बढ़ जाता है। और यही सूरत बाकी गुनाहों की है। आपको अंडरस्टैंड हुआ कि एक तो गुनाह कबीरा गुनाह और किस किस तरह से वो शिद्दत अख्तियार कर जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि किसी छोटे गुनाह को हकीर समझते हुए मुसलसल करते जाना भी इसे कबीरा गुनाह बना देता है। ऐसे में मुझे एक बात याद आई। एक दफा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जौजा जो थी, उनकी हाइट जरा पस्ता कद थी, छोटे हाइट की थी। और एक दफा उनकी दूसरी जौजा ने उनको कहा कि ओहो ये छोटी सी, ऐसे उन्होंने बात की। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा तुमने ऐसी बात कह दी है कि इसको मैं अगर समुंदर में मिलाऊं तो समुंदर गंदा हो जाए। आप देखते हैं कि एक छोटा सा अमल जिसको हम सोचते हैं बड़ा हकीर, किसी को क्रिटिसाइज करना या किसी पे वो करना, और लेकिन अगर आप मुसलसल करते जाएंगे तो वो गुनाह कबीरा बन जाता है। यानी कि अगर एक सगीरा गुनाह भी है उसको भी मुसलसल करने से वो कबीरा गुनाह बन जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि जिस गुनाह के काम करने के बाद करने वाले पे अल्लाह की, फरिश्तों की और सब लोगों की लानत का जिक्र हो, या सिर्फ अल्लाह की या सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत का जिक्र हो, तो वो भी कबीरा गुनाह में शामिल हो जाता है। चौथा पॉइंट कि जिस गुनाह की बाबत ये जिक्र हो कि क्यामत के दिन अल्लाह उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, उससे कलाम भी नहीं करेगा, इस पे गुस्सा होगा, तो ये भी कबीरा गुनाह की फहरिस्त में आ जाता है। यानी कि बड़े गुनाहों से इज्तनाब के बाद छोटे गुनाह अल्लाह ताला कहता है मैं वैसे ही माफ कर दूंगा और जवाब तलबी नहीं करेगा। लेकिन अगर बड़े गुनाहों से इज्तनाब ना किया जाए और साथ साथ छोटे गुनाहों का भी फिर मुआखजा होगा, उनकी भी पकड़ होगी। वाज़ेह है कि सूरह नजम की आयत नंबर 32 में भी यही बात एक्सप्लेन की गई भी है। और वहां सय्यात की बजाय जो है अलमम का लफ्ज आया है, जिसके मायने भी छोटा गुनाह होता है। और सैयदना इब्ने अब्बास वजाहत करते हैं कि इससे मुराद वो छोटे गुनाह हैं जो किसी बड़े गुनाह का सबब बनते हैं। जैसे कि हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आंख का जना है, कान का भी, जबान का भी और हाथ और पाँव का भी। फिर फर्ज या इनकी तस्दीक कर देता है या तकजीब। यानी कि ये भी बुखारी की ऑथेंटिक हदीस का मफहूम है। यानी कि गोया आंख का जना गैर महरम की तरफ देखना, या पाँव से उसकी तरफ चल के जाना, या जबान से शहवानी गुफ्तगू यानी कि गंदी गुफ्तगू करना, नफ्स का इस जना की ख्वाहिश करना। अब अगर जना इससे सादर हो जाता है तो बाकी छोटे गुनाह भी बरकरार रहेंगे। अगर बच जाता है तो ये छोटे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि वो नेक अमाल भी बजा लाए, और इन नेक अमाल की वजह से ये छोटे गुनाह भी माफ हो जाते हैं। बहरहाल ये बहुत लंबी तफसील है सगीरा और कबीरा गुनाहों की। और हम ये देखते हैं कि कबीरा गुनाहों में जैसे हमने अभी तक जो हमें समझ आया कि शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह, वालदैन की नाफरमानी करना शिर्क के बाद बहुत बड़ा गुनाह, फिर कत्ल करना, जना करना, शराब पीना, जुआ, फिर इसी तरह सूद, ये तमाम चीजें कबीरा गुनाहों में आ जाती हैं। और फिर खास तौर पे किसी पे जादू करना, जादू को कुफर से ताबीर किया जाए,
لیکن افسوس مسلمان معاشرے میں اسی طرح کے کام ہو رہے ہیں. اب ہم دیکھیں کہ یاد رکھیں کہ جادو کیا ہے. صحابہ کرام کوئی بھی چیز پڑھ کر دھاگے میں گرا باندھنے کو جادو شمار کرتے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو بعد اوقات بات دنیا کی اس کے جیسے کہتے ہیں نا کہ فلاں فلاں نے دھاگا یا گرا لگائی اور اس کا یہ ہو گیا، تو یہ جادو کرنا یہ ایک کفر میں شامل ہو جاتا ہے. اور کہ اگر ہم اس سائمہ، کو یہ جو مزاروں پہ جا کے جی جی دھاگے باندھ آتی ہیں، جی جی یہ بھی اسی کی ایک برانچ ہوگی. نیت آپ دیکھیں آپ کی نیت کیا ہے. ہاں، آپ داتا صاحب جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، داتا صاحب فاتحہ انتہائی خانے کے لیے. آپ بزرگ انسان ہیں، ہاں. انہوں نے کبھی کوئی ایسی غلط کام نہیں کی، ولی عالم وہ ہوں. ایک نیک انسان ہے. بالکل. اب ہم لوگوں نے جس کو کہتے ہیں نا، میں نے پچھلے دنوں شرک کے بارے میں بتایا تھا کہ شرک ہوتا ہے ساجھے داری. ہم ہوں. شخصیت پرستی میں اتنا آگے بڑھ جاتے آگے ہیں. بڑھ جاتے ہیں. بالکل. وہ داتا صاحب کو ہم نے نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ ہاں، ٹھہرا دیا. اب ہم کہتے ہیں جی داتا دیکھا، داتا داتا کی دے گا. داتا تو اللہ ہے. وہ جی بالکل. اب آپ اس داتا کو مانگتے ہوئے، یعنی کہ آپ کا دیکھو، مائنڈ سیٹ آپ وہاں پہ دھاگا باندھ رہے ہیں، ہاں، ٹھیک پتہ ہے. نہیں اس کا فنکشن کیا ہے دھاگے کا. جی میں وہی بتا رہی ہوں نا، یہ تو ایسے ہی ہے نا. جیسے مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم لوگ یو کے گئے تو وہاں پہ ایک ویل تھا، تو وہاں پہ لوگ نا پرے کر رہے تھے اور کوائن پھینک رہے تھے. تو ہوں. بچے میرے بہت چھوٹے تھے، آئی اسٹل ہاں، وش ریمبر. کرو. تو میں نے بڑے مزے سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں بھی جا کے ایک انگریز سے کھڑی ہوگی، میں نے کہا واٹ آر یو ڈوئنگ. تو اس نے کہا کہ جی ہم وش کرتے ہیں اور ویل میں ہم جو ہے نا یہ کوائن پھینک دیتے ہیں. اب ہوں. یہ ان کا ایک طریقہ تھا. تو ہوں. میرے بچے شرارتی تھے، انہوں نے اندر گھس کے جناب کوائن نکالنے شروع کر دیے. میں نے کہا بیٹا پھینکو اس کو. وہ مطلب اللہ نے چھوٹے دولت دے دی نا اس طریقے سے. جی وہ مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ وہ پھر میں نے کہا نہیں بچہ پھینک کے ان کو، یہ آپ کن کاموں میں لگ گئے ہو. تو ہاں، وہ کیونکہ پھر آگے چلے گی تو بچے تھے، انہوں نے کہا جی کوئنس پھینک رہے کوائنس انہیں کیا پھینک رہے پتا ہیں. کس ہاں، پرپز کے لیے پھینک رہے. صحیح ہے. تو اسی طرح میں ابھی نیاگرا گئی تھی. تو نیاگرا بھی میرا ایک وہ وائٹ واک ہوتی ہے، وہاں پہ بھی ایک لفٹ کے ذریعے آپ بہت نیچے جاتے ہیں اور بالکل نیاگرا کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں. اچھا وہاں پہ بھی نا وہ ایک مطلب سینک ویوز کے لیے وہ ایک جگہ ہے. اچھا ہوں. وہاں پہ بھی ایک نا جنگلہ لگا ہوا تھا اور وہاں پہ لوگوں نے کوئنس پھینکے ہوئے تھے. یعنی کہ وہ بھی شاید انہوں نے کوئی جگہ ایسی بنا لی ہوئی تھی کوئی کہ سپرسٹیشن ہوگا نا. ہم یہاں پہ کوئن پھینکیں گے اور جو وش کریں گے تو وہ پوری ہو وہ جائے گی. پوری ہو جائے گی. ہاں. یہاں پہ کہنے والی بات ہے کہ وش پوری کرنے والی ذات تو ٹوٹل اللہ. اختیار بالکل. اللہ سبحانہ بالکل. تعالیٰ کے پاس. بالکل. دیکھیں میرے پاس کروڑوں روپے ہے، ٹھیک ہے، اور میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنے جاتی ہوں. ہوں. ایک ایگزامپل کے طور پہ کر رہی ہوں. شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے. اللہ کی وہ ذات. اس کو کہ مجھے فیسلٹیز بہت اچھی مل گئی، مجھے ہائی فائی قسم کے میں وہ کر رہی ہوں. ذات تو اللہ کی ہے نا، جو اللہ کی. مجھے بالکل. پروسیس میں بالکل. اللہ تعالیٰ شفا دے گی. تو وہ پیسہ یا وہ چیز تو نہیں کام آئے گی نا. تو یہ نیت آپ کی ہوتی ہے. تو اس لیے ہوں. جادو بھی اوپر ہے. اور اس طرح پھر جب آپ شخصیت پرستی، آپ کا سوال ہے ہم شخصیت پرستی میں بالکل. اتنے ایگزیجریٹ کر جاتے ہیں کہ ہم سوری کہنا نہیں چاہیے لیکن مجھے کہنا پڑے گا کہ ہوں. ہم جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر ان کی بھی ڈیفینیٹلی دنیا کی عظیم ترین شخصیت ہے. لیکن وہاں پہ بھی آپ روزہ رسول میں جائیں تو لوگ روزہ رسول میں مطلب سجدے کر رہے ہوتے ہیں. جو ہوں. سجدے ہے وہ اپنے خانہ کعبہ کی طرف بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے. مطلب آپ کو سمجھ آ رہی ہے. تو جی یہاں بالکل. پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شان ہے، لیکن وہ شان میں بھی غلو کر جاتے ہیں، ہاں، وہ انسان ہے. بالکل. غلط کام کر جاتے ہیں. مطلب یہ میں بات کر رہی ہوں. ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہم نے دیکھا تھا، پڑھا تھا کہ تقریباً مور اور لیس 17 ٹائم ان کے قتل کے اسیسینیشن، ان کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، سازشیں ہوئی ہیں. اللہ بالکل. تعالیٰ نے بچا لیا. اور ان کو، اور جو ان کو ڈیتھ بیڈ پہ جس ریزن سے وہ چلے گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ زہریلا لقمہ کھا لیا تھا. بالکل. بالکل. اللہ تعالیٰ روک سکتے تھے، لیکن ہوں. اللہ تعالیٰ وہ غیب نہیں جانتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ ہی جانتے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روک لیا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ زہر اتنا تھوڑا اسٹرانگ اندر تھا، چل. ایک مطلب وہی جیسے کہتے ہیں گریجولی اس نے مطلب وہ کر لیا. آج کل کے تمہارے آپ کو پتا ہے زہر بھی پیور نہیں ہوتے آج کل تو اللہ ہاں، معاف. صحیح. تو کہنے کی بات ہے، تو یہ بات ہو جاتی ہے. تو اب
اب یہ دھاگا یا گرا یہ تو آپ کی نیت ہے نا، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ غیر اللہ کے اوپر توکل کر رہے ہیں. تو ہم نے تو پہلی صفت ہی پڑھی تھی کہ جنت پہ جانے کی، جو پہلی جو یہاں پہ ہم نے ان آیات کے کانٹیکس میں ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر پچھلی 35 میں، کہ توکل، کہ اللہ پہ رب کی پہلی صفت ہے توکل کرنا. کیونکہ بالکل جب توکل آتا ہے تو یقین جانے غیر اللہ جو ہے اس پہ بھروسہ چلا جاتا ہے، چلا پھر جاتا ہے، انسان بالکل غیر اللہ بالکل. کی طرف مائل نہیں ہوتا. اسی لیے پہلی صفت ہی رکھی گئی ہے، اگر آپ کا توکل اللہ پہ بھروسہ سٹرونگ ہوگا تو آپ کو غیر لوگوں سے، جو لوگ آپ کو ان کی طرف آپ مائل ہی نہیں ہوں گے آپ. اور جنت والوں کی صفات جو ہیں وہ آخرت کی نعمتیں اور آخرت کا متاع ہیں. مطلب بہت لمبی ڈیٹیل ہے، بہرحال یہ چیز آ جاتی ہے کہ یہ ہم نے جو اب اپنی دوبارہ بیک ٹو دا اپنی اسی چیز پر آتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ جو جنت کی صفات میں ہے کہ توکل کرے گا، جو توکل کرے گا تو وہ شرک نہیں کر سکتا. پھر وہ جو اس کے بعد وہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے جی، لیکن اگر وہ صغیرہ گناہوں پہ بھی مسلسل ڈٹا رہے گا تو وہ صغیرہ گناہ بھی آگے چل کر کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں اسی آیت کا جو ٹکڑا ہے اگلا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ کو آ رہا ہے نظر نا یہاں پہ، آپ پیج میں آپ دیکھیں. آئی وانٹ کہ آپ لوگ نا ٹیکسٹ کو دیکھا کریں. ہم ابھی تک یہاں تک پہنچے ہیں کہ یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اور جو گناہ اور بے حیائی سے کاموں سے بچا. اب اگلی صفت آ رہی ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. اب یہ کوالٹی دیکھنی ہے کہ غصہ آیا تو درگزر کر سکتے ہیں ہم کہ نہیں، غصے کو ہم پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں. وہ اپنے نا کاظمین الغیظ، وہ جو ہم نے پہلی بھی پڑھا تھا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو غصہ کب آتا ہے. پہلے تو ہم دیکھتے ہیں غصے کے پر بات کرتے ہیں کہ غصہ تب آتا ہے جب آپ حق پر ہوتے ہیں اور دوسرا اس کے ساتھ ناحق کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں تم غلط ہو، یو آر رانگ، تو آپ کو ڈیفینیٹلی اس پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے. تو ایک تو اس پہ غصہ آ جاتا ہے. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو ایسے میں حق میں ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دینا، درگزر کر جانا، آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اور کہتے ہیں کہ جو لوگ حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، کہتے ہیں ایک حدیث کے مفہوم میں آیا ہے کہ اس کی جنت کے وسط میں اس کو گھر دیا جائے گا. کتنی خوبصورت، سبحان اللہ، اچھی بات ہے. اب آپ اس وقت اپنی فیملی میں، ادھر ادھر فرینڈس میں، سرکل میں، ادھر ادھر اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی جو آپ ان کے ساتھ ایگری نہیں کر رہے ہوتے، وہ بحث کرتے ہیں اور فضول بحث کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ حق پر ہوتے ہوئے بھی آپ اگر ان کو معاف کر دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اسلام کا کلچر ہے، یہ اسلام کا ایتھکس ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا تھا. اور ایسی ہی لوگوں کے لیے درجات بلند ہوتے ہیں اور ایسی ہی لوگ اللہ کے مقرب، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے غصے کو پینے والا بنائے، ضبط کرنے والا بنائے. اور اسی طرح جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ غصہ آتا ہے. ہاں البتہ اللہ کی حدوں کو، حرمتوں کو توڑا جائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قابل برداشت نہ ہوتا تھا، جس پہ آپ کو آتا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی آج تک آپ نے مجھے کبھی ٹوکا نہیں، روکا نہیں، کبھی کسی چیز پر آپ نے ان کو آپ پر غصہ نہیں کیا. تو بہرحال یہ بہت سی باتیں ہیں جس کو میں بہت ڈیٹیل، یعنی کہ اس پہ بھی ایک غصے پہ بھی 1 گھنٹہ آپ کا آرٹیکل، اس پہ بات کی جا سکتی ہے، کبیرہ گناہوں پہ بات کی جا سکتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ ہے اور جو فحاشی ہے، تو فحاشی سے مراد ہر وہ کام جو انسان کی قوت شہوانیہ سے تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ وہ جو آپ کی سیکس اروزل کرتے ہیں. اسلام نے جنسی چھیڑ چھاڑ اور حاجت پوری کرنے کے لیے شرعی نکاح کی راہ کھولی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو بھی ان کے علاوہ طریقوں میں، یعنی کہ زنا، اغلام، لواطت، مشت زنی، اب آپ کہتے تو میں انگلش بھی بول دیتی ہوں،
اور پھر اسی طرح میں اب کیا کروں، لیز ہو جاتے ہیں، ہوموسیکشولز ہو جاتے ہیں، جانوروں سے بدفعلی ہو جاتی ہے، یہ سب حرام اور بدترین جرم ہے۔ اب یہاں پہ ایک لفظ ہے فاحشہ مبینہ، ایک ہوتی ہے کھلم کھلا بے حیائی، جو باتیں زنا سے قریب لے جانے والی ہوں وہ فواہش میں داخل ہو جاتی ہیں۔ ابھی تو ہم نے کبائر کی بات کی تھی نا، اب میں فواہش کی بات کر رہی ہوں۔ اب فواہش وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے اور غلط کام کرنے کے لیے، مثلا غیر محرم کی طرف دیکھنا، ٹھیک ہے۔ اب اب عورتیں اگر بے پردہ پھریں گی، اپنے زینت کو سب کے سامنے بکھیر کے پھریں گی، جیسے کہ آج کل کا ہمارا کلچر ہے، اور جس طرح بچے بچیاں گھوم رہے ہیں، اور بہرحال بہت لمبی ڈیٹیل ہے کیونکہ مجھے بہت سخت، کیونکہ ہمارے اپنے گھر کے بچے بھی اسی حالات میں ہیں، ہم دور میں کہیں جائیں، جینز اور چھوٹی شرٹس آج کل کے ہمارے بچوں کا نیو نارمل ان کا ڈریس بن چکا ہوا ہے، اور وہ نیو نارمل ان کے گھر میں بھی ہوتی ہیں، اسی طرح اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو پھر مجھے بتائیں، جب غیر مرد کی ان بچیوں پہ نظریں ڈلیں گی تو وہ کیا دیکھیں گے؟ یہ بچیوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ یہیں پہ دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں دونوں کو اللہ تعالیٰ با حیا، با پردہ اور با کردار کر دے، آمین ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پھر اسی طرح یہ بھی فواہش میں آ جاتا ہے نا، یعنی کہ جب آپ بری نظر سے آپ کسی کو دیکھتے ہیں، پھر یہ جو آپ کا کو ایجوکیشن، آپ اس سلسلے میں کہہ دیں کہ جیسے ایسی ایسی گیدرنگ جس میں مرد اور عورت آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے اب عورتوں نے فیشن کیے ہیں، مردوں نے تو دیکھنے ہیں، اور بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بندے کو دوسرے کی بیوی زیادہ پیاری لگ رہی ہوتی ہے، تو ویسے میں خیر ایسا لائٹر وے میں بات کرنے لگی ہوں، لیکن بہرحال یہ بھی ایک بہت لمبی ڈیٹیل ہے، یہ بھی فواہش میں آ جاتا ہے۔ اب گالی گلوچ بھی آ جاتا ہے، غیر مرد اور غیر عورت کی خلوت، یا عورتوں کا بغیر محرم کے سفر کرنا وغیرہ، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ بہرحال یہ یہاں پہ کچھ ایگزمپٹڈ ہے، جیسے کوئی سنگل عورت ہے اور اس کا کوئی محرم نہیں ہے یا بہت ضروری جانا ہے، وہ تو آپ کو ایگزیمپشنز پتہ ہی ہوں گی۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آج کل کے ہمارے بچیاں بیٹھتی ہیں، ٹیوٹر آپ رکھتے ہیں، ہوم ٹیوٹر، بڑے شوق سے کہتے ہیں جی میں تو اکیڈمی نہیں بھیجتا، میں تو اپنے بچے کو گھر میں ہوم ٹیوٹر پہ بھی آپ نے کبھی نظر رکھی ہے؟ یہ جو قاری صاحب ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے اس پر نظر رکھی ہے؟ اور یہیں پہ میں کہتے ہیں کہ جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں، تیسرا وہاں پہ شیطان آ جاتا ہے، جو آپ کو ڈی ٹریک کرتا ہے، آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے اس خواہش پہ، آپ کا سیکس اروزل کرتا ہے۔ بہرحال میں زیادہ اور گندے الفاظ پہ نہیں جانا چاہ رہی، تو یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ فحش قسم کی خبروں کو پھیلانا بھی فحاشی میں داخل ہے۔ آج کل فحاشی کی اشاعت کی بہت سی صورتیں پیدا ہوگی نا، اس لیے جو ہمارا ٹک ٹاک ہے، آپ کے انسٹا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی آپ کے جو چینلز بن گئے ہیں، پھر آپ کا جو تھیٹر ہے، سینما ہے، کلبز ہیں، ہوٹل ہے، اور پھر آپ دیکھیں اس میں گانے بھی کچھ آپ دیکھیں کہ ورڈنگز ایسے ہیں کہ مطلب وہ آپ دیکھیں کہ میں کہنا نہیں چاہ رہی، میں خود کسی کی سن رہی تھی، بڑے لہک لہک کے کوئی بچہ گانا گا رہا تھا، اور یقین جانے کہ جب آپ اس کی ورڈنگز پہ دیکھیں تو انتہائی گندی تھی، اور میں کہتی ہوں اس بچے کو بھی نہیں پتا تھا وہ کیا الفاظ گا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے ایک زمانے میں شاید ایک گانا آیا تھا، شیلا کی جوانی شاید، تو ولائی عالم، تو آپ ایسے ایسے گانے اور ایسی چیزیں بن گئی ہیں۔ اور پھر آپ لٹریچر دیکھیں، آپ دیکھیں لٹریچر میں مطلب میں خود بہت ناولز پڑھتی تھی، اور میں نام نہیں لینا چاہ رہی، جیسے اب سڈنی شیلڈن تھا، سڈنی شیلڈن ہے جو مطلب اتنی ایسے ایسے وہ ناول آپ کی سین کو، چاہے وہ اردو کا ناول ہے چاہے وہ انگلش کا ناول ہے، اچھا اس کو چھوڑیں، میں موبائل دیکھ رہی تھی اور دیکھتے دیکھتے ایک دم کہانی سامنے آ گئی۔ اب کہانی کیا سامنے آ رہی ہے؟ وہ ایک بھائی تھا، وہ ایک بہن تھی، اور وہ یوں تھا، اور وہ ساتھ لیٹے ہوئے تھے، اور ناؤز بلا 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 بلا۔ اچھا وہ میں نے غلطی سے ایک کہانی پڑھ لی، میں اپنی بات کر رہی ہوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اگلی وقت ساتھ ہی دوسری کہانی تھرو ہو گئی، ساتھ ہی ساتھ تیسری کہانی ہو گئی، اب میں اس کو نہیں پڑھ رہی، میں اس کو آگے موو آن کر رہی ہوں، لیکن وہ بار بار اس کو کہتے ہیں نا شیطان، وہ کہ بھئی یہ اس نے انٹرسٹ دکھایا اس گندے کام کی طرف، اب وہ بار بار وہ مجھے اس گندے کام کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی تمام چیزیں، پھر آپ دیکھیں مرد اور عورتوں کی جو آپ تصاویر ہوتی ہیں جس میں کپڑے کم ہوتی ہیں، تو یہ بھی سب فحاشی میں آ جاتا ہے۔
بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ان تمام کبائر اور فواحش سے بچائے. اور بہرحال غصے میں اچھا اگلی اس میں جو کوالٹی بتائی گئی، غصے میں جو ہوتا ہے انسان اپنے عقل پر، جذبات پر وہ غالب آ جاتا ہے، اور بعد اوقات وہ ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جس سے اس کو بعد میں بڑی، جس کو شرمندگی ہوتی ہے. تو مومن کی سرشت انتقامی نہیں ہوتی، وہ اپنی ذات سے متعلق انتقام کے معاملے میں اللہ سے ڈر کر درگزر اور چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، اور کسی بات پر غصہ آ جائے تو اس کو پی لیتے ہیں. وہ کون سے ایک امام تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ وضو کر رہے تھے تو ان کی لونڈی ان کو وضو کروا رہی تھی، تو وہ پانی جو تھا گرم پانی ان کے ہاتھوں پہ گر گیا. انہوں نے ایسے بس غصے سے دیکھا تو وہ ان کی لونڈی جو تھی، ان کی جو کنیز تھی، وہی اتنی فہم والی تھی. اس نے کہا اور وہ جو لوگوں کو وہ جو لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، تو وہ فوراً انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا اور کہتے اور وہ جو لوگوں کو معاف کر جاتے ہیں، اور آپ نے ان کو کنیز کو آزاد کر دیا. آپ دیکھیں کہ اللہ والے لوگوں کے ان کے ہیلپرز بھی اللہ والے ہوتے تھے، وہ بھی دین کی بہت انتہائی سمجھ رکھتے تھے. اب یہاں بات صرف یہ کی جاتی ہے کہ جو چیز میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ غصہ اتنی بری چیز نہیں ہے کہ انسان کو کسی وقت بھی نہ آئے. جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو وہاں انسان کو غصہ آنا چاہیے. اور اگر غصہ بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ پیدا ہی نہ کرتا، یہ انسٹنکٹ پیدا ہی نہیں کرتے. تو اس کو ہم اپنے دوسرے الفاظ میں آپ کی دینی حمیت یا غیرت بھی کہہ سکتے ہیں. اور ایسے مقام پہ غصہ بعد بڑے بڑے اٹھتے ہوئے فتنوں کو دبا دیتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ایسے ہی تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا جب وہ آپ کے سامنے لایا گیا. البتہ اگر کسی نے اللہ کی قابل احترام باتوں کی توہین کی تو آپ نے اللہ کے لیے اس سے بدلہ لیا. یہ بھی بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے غصہ آتا تھا. جب غصہ آتا تھا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، جیسے کسی نے چہرے پہ انار نچوڑ دیا ہو. مثلاً آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ قبیلہ مخزوم میں ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ تھا. اس نے جب چوری کا مقدمہ آپ کے سامنے آیا اور قریشیوں نے سیدنا اسامہ بن زید کو سفارش کے لیے کہا اور سیدنا اسامہ نے سفارش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا اسامہ تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو. اور ایک جگہ کچھ یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم آج میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اور اسی طرح ایک دفعہ سیدنا معاذ بن جبل نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دی اور ایک دیہاتی نے نماز توڑ کر اپنی الگ نماز پڑھ لی. پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ حضرت معاذ پہ سخت ناراض ہوئے. اب کون بتائے گا، کیا وجہ بتائی، کیا سمجھ آتی ہے؟ اور آپ نے 3 بار فرمایا کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو. مطلب آپ دیکھیں کہ آپ نماز کے لیے ایک بہت لمبی سورت آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی نمازی بھاگیں گے. آج کل کے ہمارے بچے کیوں بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ جی اتنی لمبی ہم سے نماز نہیں، قاری صاحب تو بہت ہی لمبی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے. تو ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرنی چاہیے اور دین میں کشش ڈالنی چاہیے، اٹریکشن ڈالنی چاہیے، نہ کہ ان کو بھگانا چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو ضبط میں رکھے. یہ بھی بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے. اور نیز ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کچھ نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو. اس نے 3 بار یہی بات پوچھی اور آپ نے ہر دفعہ یہی کہتے تھے غصہ مت کیا کرو. اور یہی میں آپ کو بھی کہتی ہوں لا تغضب، بالکل غصہ نہ کیا کریں. اب بہت سی بات اسی پہ ہوگی، حالانکہ میں چاہ رہی تھی کہ پر یہ بڑی خوبصورت آیت اور یہ ایسی وہ چیزیں جو ہماری کامن، ہمارے جو سنز ہوتے ہیں نا وہ ان چیزوں میں آتی ہیں کہ ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، ہمارے اندر غصہ بڑا ہوتا ہے، پھر غصہ ہوتا ہے تو کینہ بھی آ جاتا ہے. یاد رکھیں جب آپ کو غصہ آئے تو قرآن جو حدیث ہمیں اس کا بتاتی ہے کہ آپ اپنی پوزیشن چینج کر لیں. سب سے پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. جب آپ اعوذ پڑھیں گے تو آپ پناہ مانگیں گے شیطان مردود سے، کیونکہ جہاں غصہ ہوتا ہے وہاں پہ شیطان آ جاتا ہے نا. تو آپ نے اعوذ بھی پراپر تجوید کے ساتھ پڑھنی. ہم تو اعوذ باللہ ایسے پڑھ لیتے ہیں، وہ تو اذیت بن جاتا ہے. دوسرا
آپ اگر غصے میں ہیں تو جو غصے میں ہے اس کو آپ پانی آفر کر سکتے ہیں. پانی کیونکہ ٹھنڈا ہوتا ہے وہ آپ کے غصے کے تیش کو جو آپ کو ٹھنڈا بھی کر سکتا ہے. پھر اگر آپ پانی بھی اگر کوئی غصے میں اور وہ نہیں لے رہا اور پانی بھی اٹھا کے پھینک رہا ہے تو پھر آپ کو سجیسٹ کریں کہ آپ ایسا کریں وضو کر لیں. وضو نہیں کرنا, نہا لیں, مطلب اپنے آپ کو کول ڈاؤن کریں. ٹھیک ہے جی. پھر پوزیشن ہے, آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. آپ ایک کمرے میں وہ سچویشن پیش آئی تو اس کمرے سے دوسرے کمرے میں ہٹ جائیں. اب سائیکالوجی جو ہے وہ سائیکاٹرسٹ یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ 3 منٹ کے لیے اپنے غصے کو ہولڈ کر لیں اور پھر اس کے آفٹر افیکٹس دیکھیں تو آپ یو ول بی سرپرائزڈ کہ آپ کہیں گے اچھا میں اس چھوٹی سی بات پہ, اس بے وقوفانہ بات پہ میں غصہ کر رہا تھا. تو جب آپ کو کوئی غصہ کر رہا ہو اور آپ بھی مزید غصہ کر رہے ہو تو یہ تو پھر ہمارے ٹاک شوز بن گئے نا, اس نے بات سنی نہ اس کے بات سنی, سال بل 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 کر کے بولتے جا رہے ہیں. ایسے ہی ہوتے ہیں نا ٹاک شوز, سب غصے میں بول رہے ہوتے ہیں, اپنی اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں, بات سارے اپنی طرف سے وہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. تو غصے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک بولے تو ایک خاموش ہو جائے, اور وہ یہ ہے کہ کمرہ چینج کر لیں یا اپنے آپ کو بالکل خاموش کر لیں. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب اپنے غصے پہ ضرور قابو پائیں گے. یہاں پہ اکثر میری بہنیں غصے کرتی ہیں, میرے ہسبینڈ بڑے غصے والے ہیں, بڑی بڑی سنا جاتے ہیں, تو کیا کروں میں. تو میں اکثر ان کو یہ بات کہتی ہوں, کیا کہتی ہوں کون بتائے گا. جی جی, کسی کو یاد نہیں. تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو جائیں. جی جی. آپ نے کچھ ایسے بتایا تھا کہ اور ایک دوسرے کو برداشت کریں. دیکھیں جی, خاص طور پہ یہاں ہسبینڈ کی جب بات کی جائے. ایک بول رہا ہو تو دوسرا خاموش رہ کے ساری بات سن لے, جی جی اور جی جب جی. ذرا جی تھوڑا کول ڈاؤن ہو جائے پھر آرام سے بیٹھ کے بات کر لیں آپس میں. جی گڈ. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے مجھے لگتا ہے. ہاں نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں, اس سے بھی ذرا امپاسبل بات کی طرف آتے ہیں, لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے. دیکھیں جی, میاں بیوی ایک ایسی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے پیاری چیز بنائی ہے, رشتہ بنایا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذرا, اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ بلند دی ہے, اور مرد بیچارے باہر سے کھپے ستے آتے ہیں, کچھ کاموں کا برڈن, تو ان کو غصہ بھی آتا ہے, اور غصہ نکالنے کے لیے ان کو بیوی نظر آتی ہے. ایسے ہی ہے نا. تو جہاں پہ اختیار ہوتا ہے وہیں پہ نکالتے ہیں نا. تو بلکہ اپنی ماں بہن کا بھی کوئی غصہ ہوگا نا, کوئی اپنی آفس کی بھی, وہ سب آ کے موسٹلی لوگ اپنی بیویوں پہ نکالتے ہیں. اچھا جی, اب ایسی سچویشن ہو, اب واٹ ایور دا غصہ رائٹ ہے رانگ ہے, اب اگر ہسبینڈ غصہ کر رہے ہیں تو عورت جو ہے اس کو بڑے دھیمے انداز سے بیٹھے, اس کی جو باڈی لینگویج ہو نا وہ ایسے ہو جیسے اس کا میاں اس کو غصہ نہیں کر رہا, وہ اس کو بڑی کوئی پیاری سٹوری سنا رہا ہے. آپ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. یو ہیو ٹو بی اے گڈ لسنر. بے شک آپ کوشش کرو اس کے سامنے, سوچو کچھ اور ہی, اچھا اس کے بعد جا کے نا میں کوئی بریانی کھاتی ہوں یا میرے خیال سے کوئی کلفی کھا لیتی ہوں. گیٹنگ مائی پوائنٹ. دل میں سوچیں, لیکن آپ نے اس کے سامنے پوز یہ کرنا ہے کہ آپ اس کی بات بہت توجہ سے سن رہی ہیں, آپ کی باڈی لینگویج سے لگے, اور پھر جب وہ اپنی پوری بات ختم کر لیں تو بڑے پیار سے کہیں, آپ اگر وہ گرمی سردی کا موسم ہے, آپ کے میاں کے مزاج سے آپ کوئی ڈرنک یا آپ کو میں چائے لا کے دوں, بہت ٹینشن لیا آپ نے. یہ حوصلہ پیدا کر کے نا پھر ان کو سرو کریں. اور پھر جو تیسرا ہے وہ میں کہنا نہیں چاہتی, وہ سب انڈرسٹوڈ ہے, حق کر لیں, اس کو کول ڈاؤن کریں. آپ یقین جانیں کہ یہ جو آپ کو مسز کا ٹائٹل ملا نا, اس پہ خوش ہوا کریں. لوگ ترستے ہیں اس ٹائٹل کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آج کل یہ جو ہماری اتنے الجھنے ہیں, ان ٹینشنوں کی وجہ سے ڈائریکٹ ہارٹ اٹیک بھی آ سکتے ہیں. آپ کا بی پی اتنا شوٹ کر جاتا ہے کہ آپ کے قابو میں نہیں رہتا. اور اس میں اگر دوسرا اس کے سامنے بیٹھنے والا وہ بھی اتنا ہی غصہ دکھائے یا منہ کی اپنی باڈی لینگویج عجیب و غریب رکھے تو اگلے والے کو مزید غصہ آتا ہے. آپ نے اس کو کول ڈاؤن کرنا ہے. آپ اس کے لیے مرہم ہے, ایک دوسرے کا لباس ہے. تو یہ سب سے پہلے آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کو کول ڈاؤن کرنا ہے. یہ مت چیز پہ جائیں کہ غلط چیز پہ بول رہے تھے, دس از ٹوٹلی انسین. نہیں, آپ نے ان کو کول ڈاؤن کرنا ہے, یہ آپ کا حق بھی ہے اور آپ کا فرض بھی ہے. ٹھیک ہے جی. آئی نو اس میں بہت سے لوگ شاید اعتراض کریں کہ وائے ہم کیوں, وہ تو نہیں کرتے. تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے, چلیں آگے چلتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے جنت جانے والی جو باتیں تھی اس میں ہم نے دیکھ لی. پہلا ہم نے پڑھا توکل کرتے ہیں, پھر کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں, فاحش برائی کے کاموں کی طرف نہیں جاتے, اور اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں بلکہ معاف کر دیتے ہیں. بہترین چیز معاف کر دیتے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے ایک بڑا مشہور وہ بھی سنا ہوگا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے. ان کا ہے تو ایک صحابی تو ان کے پیچھے ہی چلے گئے,
بڑے طریقے سے کہتے جی میں آپ کے گھر رہ سکتا ہوں. کہا جی ہیں رہیں. لمبا واقعہ جس کو میں ان شارٹ کر کے بتا رہی ہوں. وہ 3 دن ان کے پاس رہ کے انہوں نے دیکھا وہی ریگولر وہی نماز پڑھتا ہے, وہی کچھ ہے, کوئی خاص نفل بھی کوئی زیادہ نہیں پڑتا, بس اسی طرح یہ اپنے کام پہ جاتا ہے اور یہ اپنی نمازیں بس پوری پڑھتا ہے. تو آپ نے تیسرے دن ان سے ہار کے پوچھ ہی لیا کہ آپ ایسا کیا کام کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ جنتی. تو انہوں نے کہا میں اور تو کوئی کام نہیں کرتا, رات میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں, دل میں کینہ نہیں رکھتا, معافی مانگتا بھی ہوں, مانگنے میں بھی پہل کرتا ہوں اور معاف کر بھی دیتا ہوں. تو بہرحال یہ کوالٹیز ہم نے آپس میں ایک دوسرے نے پیدا کرنی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.